अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली। क्योंकि हमारा फोकस रहता है हमेशा इकोनॉमी, और इकोनॉमी में हम अपने प्रोग्राम में उन लोगों को लेना चाहते हैं जो लोग रियली पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। टुडे इज़ द सेकंड टाइम वी आर होस्टिंग डॉक्टर सलमान शाह, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर निगरान वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, मुशीर ख़ज़ाना रहे हैं और माहिर मुआशियात हैं। ही इज़ द एक्सपर्ट इन इकोनॉमी। तो उनसे आज हम कुछ थोड़े से सवालात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन सकता हूँ। डॉक्टर साहब, रिसेंटली पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा अपने प्रोग्राम में कि थैंक यू फॉर गिविंग अस अ टाइम फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, और इकोनॉमी जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है। शुक्रिया जी। रिसेंटली पूरी दुनिया में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, और कोई भी मुल्क अगर विन करना चाहता है तो उसकी बेस है इकोनॉमी। सिंगापुर एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन जिसकी अगर हम एक्सपोर्ट्स को जब एस्टिमेट करते हैं तो व्हाट आई गेट टू नो, इट्स लाइक $248 बिलियन, जिसकी टोटल आबादी शायद 40 लाख है। क्या हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं? क्या हम अपनी इकोनॉमी में कोई रेवोल्यूशंस लेके आ सकते हैं? और स्पेशली अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो एक पूरे एरिया में, जियो पॉलिटिकल एरिया में, उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, अगर सारे इस्लामिक ममालिक मिल भी जाएं तो वो अफ़गानिस्तान को मॉनिटरली इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि जहां पे वो अपने आप में सर्वाइवल की जंग, जो वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, उसको सक्सेसफुली हैंडल कर ले? देखिए, एक बात ये है कि अफगानिस्तान पिछले तकरीबन 40 साल से एक प्रोलॉन्ग्ड जंग में रहा है, और उसका पाकिस्तान पे उसी अरसे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आया। आप देख सकते हैं कि जब रूस ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उस वक़्त से लेके 2021 तक जब अमेरिका वहाँ से गया, तो हम तकरीबन अफगानिस्तान के ही फॉल आउट को कोप करते रहे, और हमारी तमाम पॉलिसीज़ और हमारा जो इकोनॉमिक था एक्टिविटीज़, वो बुरी तरह मुतासर हुई, और बर्लिन की दीवार गिर गई, और वहाँ पे पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है उसको आज़ादी मिल गई। उसने रिफॉर्म्स करके एक मार्केट इकोनॉमी बना ली, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स बन चुके हैं, और बड़ी तेज़ी से उन्होंने तरक्की भी की है। लेकिन पाकिस्तान ने उस दौरानिया के बाद बर्लिन वॉल को गिराने में बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान का था, लेकिन उसके बाद जो रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए थी, एक तो वो हमने नहीं की। अपनी इकोनॉमी को हमने एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया के लिए तैयार नहीं किया, हालांकि हमारे पास तमाम वो वसाइल मौजूद थे, मैन पावर थी, लोकेशन थी, कि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक कम से कम हब बनते, लेकिन हमने वो नहीं किया। और जब अमेरिका की वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, तो उसमें भी हम खिंचे गए,
اور اس میں بھی ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، اور پاکستان پہ ایک قسم کا ٹریول ایڈوائزری لگی رہی کہ یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا. کوئی 70-80 ہزار پاکستانی جو ہیں وہ دہشت گردی کے نظر ہوئے، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے بری طرح متاثر ہوئی. اور اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس جنگ سے نکل رہے ہیں، ہمارے پاس ایک ایسی اکانومی ہے جو IMF کے جسے کہتے ہیں انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو مشکل وقت ہونا تھا وہ ہم نے گزار لیا. اب تھوڑی بہت مشکل ہے بجلی کی اور ٹیکسز وغیرہ کی، لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم تیار ہیں کہ یہ جو خطہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس خطے میں افغانستان میں امن آنا اور افغانستان کی اسٹیبلٹی پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، اور اس لیے پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ افغانستان میں امن آئے، کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کا. اس کے بارڈر پہ ترکمینستان ہے، اس کے بارڈر پہ ازبیکستان ہے، تاجکستان ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، اور گریٹر سینٹرل ایشیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو تمام سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں ان کی رسائی وارم واٹرز تک، عربین سی تک، وہ افغانستان سے اور پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے. سو اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم اس کو بہت تیزی سے ڈیولپ کریں، اور یہ جو خطہ ہے اس کو ایز دنیا کا اگلا بڑا اکنامک گروتھ سینٹر کے طور پہ اس کو لے کے آگے چلیں. آپ نے پہلے ہی ایک سلاٹ میں بہت ساری چیزوں کو سم اپ کیا ہے، جس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز اور جس ملک کی اکانومی ٹھیک طریقے سے موو نہیں کرتی وہ ملک کبھی اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. سی یو ان اے فیو منٹس. بہت پیاری گفتگو ہماری جاری ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، واٹ اے ونڈرفل پرسن، بہت اچھی شخصیت ہے، اور جو بہت ساری چیزوں کو انالائز کر کے ایک سم اپ کر دیتے ہیں، کیسے ایریا میں لے آتے ہیں کہ جس ایریا میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی پرابلم کہاں ہے. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ایک اتنے سینئر اکانومسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی عزت دی ہے، اور بہت ساری گورنمنٹس آپ سے بہت ساری ایڈوائسز لیتی رہی ہیں. میری اپنی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر ہم صرف سینٹرل ایشیا کو، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، اور ایک کوریڈور ہے افغانستان کو اگر ہم انگیج کریں ان دا سینس کہ افغانستان کو دنیا میں ایکسیس نہیں مل رہی، اور ایکسیس نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سی روٹ نہیں ہے، کوئی ایسا چینل نہیں ہے. کیا پاکستان گورنمنٹ ایسے آئیڈیاز کو ڈیولپ کر سکتی ہے جہاں پہ ہم افغانستان سے ایک ایکسیس لے سکیں کہ افغانستان کی جو پروڈکٹ ہیں انہیں پاکستان میں لے کے آئیں اور بارٹر ٹریڈ میں لے آئیں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں بہت سا فارن ایکسچینج پے کریں، وہ ہمیں فارن ایکسچینج پے کریں، ہم اسے بارٹر ٹریڈ میں لے کے آئیں، اور اس کا ایڈوانٹیج پاکستان کو یہ مل سکتا ہے کہ پاکستان ان پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرے. افغانستان کے ڈرائی فروٹس، ان کی منرلز، مائنز، دے ہیو اے ویری گڈ ایکسیس ٹو دا مارکیٹ. کیا ہم ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ مجھے آپ کی ایڈوائس کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں، یہ افغانستان جو ہے اس وقت تو دنیا کا غریب ترین ملک ہے،
اور وہاں پہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس آیا ہوا ہے جس کے تحت تقریباً 90% آبادی جو ہے اس کو وہ بھوک کا شکار ہو جائے گی اگر ان کی مدد نہ ہوئی. سو امیڈیٹلی تو افغانستان میں انٹرنیشنل لیول تک اور پاکستان اس میں بڑا کلیدی رول پلے کر رہا ہے. یہ OIC میٹنگ میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, لیکن اس کے بعد اور بھی بہت یونائٹڈ نیشنز اور یورپ, امریکہ, چین, رشیا سب کو مل کے یہاں پہ پہلی تو ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس سے افغانستان کو بچانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان ایک غریب ملک نہیں ہے. افغانستان کی جیسے آپ نے کہا کہ مائنز اور منرلز کا جو ان کے ذخائر ہیں وہ دنیا کے تقریباً سب سے بڑے ذخائر ہیں, اور ایسے ایسے منرلز ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے. اس میں ریئر ارتھ میٹلز بھی آتے ہیں, سونا ہے, کاپر ہے, آئرن ہے, اس کے علاوہ بھی بے شمار وہاں پہ منرلز ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اس کی منرل ویلتھ جو ہے وہ سعودی عربیہ سے بھی زیادہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ وہاں 20 سال رہا, لیکن امریکہ ان کی یہ منرل ویلتھ کو نہیں ڈیولپ کر سکا کیونکہ وہاں پہ امن نہیں تھا اور جنگ ہی رہی ہے. اب کیونکہ وہاں پہ امن ہے, اور اب کیونکہ طالبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے دہشت گردی سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, تو اب پاسبلٹی ہے کہ ان کی منرل ویلتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور وہ ڈیولپ پاکستان کے اشتراک سے ہی ہو سکتی ہے, ان دا سینس کہ جتنے بھی ان کے بڑے منرلز ہیں وہ دنیا کی مارکیٹس میں پاکستان کے تھرو ہی جا سکتے ہیں. شاہ صاحب بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ کی بات کو میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا کیونکہ مجھے تھوڑا سا پروگرام کو مینیج کرنا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ افغانستان میں ایک ہی پروڈکٹ ہے, وہ ہے لیتھیم. اگر لیتھیم کے جو اپیرنٹ جو ان کے ذخائر ہیں, جو اپیرنٹ ریزروز ہیں, دیٹ از فار مور دین $1,000 بلین. $1,000 بلین, یہ اپیرنٹس کی میں بات کر رہا ہوں, اور دس سروے ہیو بین کمپلیٹڈ آلریڈی. لیکن ہم ہمیشہ افغانستان کو لیتے ہیں کہ ایسا پور کنٹری, یا وہاں پہ یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, لیکن وہاں پہ جتنے بڑے نیچرل ریسورسز ہیں, اس میں سے میں نے صرف ایک آپ سے ڈسکس کیا ہے, بہت سارے ایسے جو شاہ صاحب بتا رہے ہیں. وہاں پہ کاپر ہے, وہاں پہ آئرن ہے, وہاں پہ گولڈ ہے, اور یورینیم بھی ہے. اگر ان سارے ریسورسز کو پراپرلی یوز کیا جائے, شاید افغانستان دنیا کا سب سے زیادہ امیر ملک ہوگا. ہمیں اس بات کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, لیکن وہ ریسورسز پراپرلی یوز نہیں ہو رہے. ایک عرصے سے دنیا ڈسکور کر رہی ہے کہ یہاں پہ یہ ہے, لیکن وہ ساری چیزیں پراپرلی ڈسکور نہیں ہو پا رہی. شاہ صاحب میں تھوڑا سا نیکسٹ کویسچن پہ موو کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ٹاپکس ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ $25 بلین کو ٹچ کر رہی ہے, اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے اس کو بڑھا کے $30 بلین تک لے جانے کی کوشش کریں. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھیں تو وہ بنگلہ دیش جو کہ آج سے 15-20 سال پہلے جس کے ایکسپورٹ $6 بلین تھی, آج وہ $50 بلین کو ٹچ کر رہا ہے. کیا ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیوں نہیں بڑھا رہے, اور خاص طور پہ ان ایریاز میں کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے افریقہ کی, اتنی بڑی مارکیٹ ہے ساؤتھ امریکہ کی, اس مارکیٹ کو ہم نے آج تک ٹچ کیوں نہیں کیا, اور کون سی ایسی ریزنز ہیں اور کون سی ایسے پولیٹیکل فورمز ہیں جن کو ہمیں یوز کرنا چاہیے کہ ہم ان مارکیٹ تک ایکسیس کریں. مجھے پلیز اس کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دیجیے. دیکھیں, ایک بڑا اچھا سوال ہے یہ آپ کا, بٹ اس میں کچھ تو جواب پہلے سوال میں آ گیا ہے کہ 40 سال سے پاکستان ایک جنگ
کی کیفیت میں تھا اور رہا ہے، اور یہاں پہ ٹیررزم کی وجہ سے کوئی انٹرنیشنلی ٹریڈ کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ یہاں آنا ہی بڑا مشکل تھا اور ٹریول ایڈوائزریز تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تو اس کو بعد ہم نے پاکستان میں اپنی اکانومی کو خود بھی بڑا تباہ کیا، بڑی نیشنلائزیشنز ہم نے کر دیں، جس سے یہ ہوا کہ ہمارے جو زیادہ بڑے انٹرپرینوریل گروپس تھے جو اقتصادی ترقی میں بڑا کلیدی رول پلے کر رہے تھے، اور جو پاکستان کی ایکسپورٹس اس وقت ایسٹ ایشیا سے زیادہ تھیں، اور ہم ایکسپورٹس بھی کر رہے تھے اور بڑی ماڈرنائزیشن انڈسٹری کی ہو رہی تھی، تو وہ نیشنلائزیشن نے وہ سارا کچھ تباہ کر دیا، اور ہم نے اپنے بینکنگ نظام کو اور انڈسٹری کو تمام کو نیشنلائز کر کے اکانومی کی جیسے کہتے ہیں ہوا نکال دی، اور اس کے بعد جنگ بھی ہوتی رہی۔ اور جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ریفارمز ہم نے کرنی چاہیے تھیں جو باقی دنیا نے کی، جیسے برطانیہ میں، امریکہ میں رونلڈ ریگن کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ اکانومی کے اداروں کو بہت اسٹرینتھن کیا گیا، پرائیویٹائزیشن کی گئی۔ جرمنی جو ایسٹ جرمنی تھا وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ویسٹ جرمنی میں شامل ہوا، تو تمام ادارے جو تھے ایسٹ جرمنی کے انہوں نے پرائیویٹائز کیے، شاہ صاحب ایسٹرن یورپ نے شاہ کیے، برطانیہ نے کیے، لیکن پاکستان نے کوئی ریفارم اس طرح سے اتنی ڈیپ روٹڈ نہیں کی۔ سو اب بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ جب کمپیئر اپنے آپ کو بنگلہ دیش سے کرتے ہیں تو بنگلہ دیش نے تو 40 سال اپنی اندرونی ان کے مسئلے مسائل رہے، لیکن وہ بتدریج ایک انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹ کا حصہ بنتے گئے۔ ان کے پاس کاٹن نہیں تھی، انہوں نے اپنی لیبر کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مہارت دی اور انویسٹمنٹ انٹرنیشنل لائے، ان کو غربت کی وجہ سے ایکسیس بھی ملا یورپ میں، امریکہ میں، اور انہوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا۔ شاہ صاحب میں آپ کی On the بات کو other تھوڑا انٹرپٹ کروں گا، آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے، وی ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش نے اپنے حالات کو صرف پولیٹیکلی یوز نہیں کیا یا جیولوجیکلی یوز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جو ایز اے اسلامک کنٹری ایک تھوڑا سا مشکل ٹاسک تھا۔ بٹ اینی وے وی آر کمنگ بیک ان دس پروگرام آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو آور پروگرام گلوبل اکانومی ود عامر علی، اور ہمارے بڑے پیارے مہمان ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو ہمیں بہت ساری پیاری پیاری ایڈوائسز دے رہے تھے۔ شاہ صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میرا ایک کویشچن ہے کہ پاکستان ویلیو ایڈیشن جو دنیا کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ویلیو ایڈیشن، جس پہ ایک اسپیشلی ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ ویلیو ایڈیشن میں کون کون سی چیزیں ہیں، تو ہم ویلیو ایڈیشن میں کب جا سکتے ہیں؟ ہم اپنی چیزوں کو ویلیو اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے کلچرل ریسورسز کو کب استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ کی ایڈوائس چاہیے۔ دیکھیں، اب اگر آپ دیکھیں پاکستان کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، آبادی جو ہے دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے، اور یوتھ بلج ہے، 60% آبادی 25 سال سے کم ہے، اور اس وقت اگر آپ چین کا پر کیپٹا انکم دیکھتے ہیں جو کہ $10,000 کے قریب ہے اور پاکستان کا $1,300 کے قریب ہے، تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آلموسٹ کہ آپ کی جو
فی جو کاسٹ ہے، لیبر کاسٹ ہے، وہ چین سے تقریباً 10% کے اوپر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری لیبر فورس کو وہ ٹیکنالوجی اور وہ انویسٹمنٹ ملے جو باقی دنیا میں ہے یا تھوڑی سی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے، تو ہمارا بھی ورک فورس جو ہے یہ پوری طریقے سے کمپیٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں آئی تھنک یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ سی پیک میں ہماری اب بزنس ٹو بزنس جو ڈیلز ہیں اس میں چین کی فورن انویسٹمنٹ آئے، ان کی کمپنیوں کی فورن انویسٹمنٹ آئے، وہ یہاں پہ اپنی ٹیکنالوجی لائیں، ہمارے لیبر کو اس کے مطابق ٹرین بھی بڑی جلدی ہمارا ورکر ٹرین ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ورکرز اوورسیز جاتے ہیں تو امیڈیٹلی وہاں پہ ابزارب ہو جاتے ہیں ہر قسم کے جابس میں. تو شاہ صاحب مشکل نہیں میں ہے آپ کہ کی ہم بات ان کو کو بھی کریں. انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کرنی ہے، ہم نے اپنے قانون بہتر کرنے ہیں، ڈی ریگولیٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم انویسٹر کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے. خواہ وہ ہمارا اپنا ڈومیسٹک انویسٹر ہو یا فورن انویسٹر ہو، اس کو سرخ فیتے میں ایسے پھنسایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ لمبی مدت کی انویسٹمنٹ نہیں کرتا پھر. سو آئی تھنک کہ یہ انویسٹمنٹ ڈریون ہماری ریفارمز ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کو تمام ویلیو ایڈیشن پروڈکٹس جو ہیں ٹیکسٹائل سے لے کے الیکٹرانکس سے لے کے آٹو موبائلس میں لے جائیں، آپ فارماسیوٹیکل میں لے جائیں، آپ سرجیکل گڈز ہمارے بنتے ہیں سیالکوٹ میں، اس کو آپ ماڈرنائز کر سکتے ہیں، اس میں آپ ڈیجیٹلائزیشن کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کی ضرورت ایک ہے اور وہ ہے انویسٹمنٹ. سو پاکستان کو اپنا انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہت بہتر کرنا پڑے گا تاکہ فورن انویسٹر بھی یہاں اپنے آپ کو سیف اسیوم کرے اور اس کو ریٹرنز ملیں، اور ہمارا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ بھی انویسٹ کرے. شاہ یہ نہ ہو صاحب کہ وہ میں ہمارا جو پلیز مجھے ڈومیسٹک 1 منٹ انویسٹر ہے دیجیے. وہ خود دبئی میں انویسٹ کر رہا ہے اور ہم فورن انویسٹر کو یہاں بلا رہے ہیں. تو وہ انوائرمنٹ آپ کو بالکل ٹھیک کرنی پڑے گی. اور پاکستان، میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو پاکستان کا مقابلہ کر سکے ان پوٹینشیل ایٹ لیسٹ. اور اگر ہم ٹھیک کر لیں تو اگلا جو چین ہے وہ پاکستان بن سکتا ہے. جو ہم نے ابھی بنگلہ دیش کی باتیں کی ہیں اس سے ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اب آپ انویسٹمنٹ کو پوری طرح سے آزاد کریں، اپنے جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کریں، سرخ فیتے کو ختم کریں اور انویسٹمنٹ کو آنے دیں. شاہ جی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. یہ جو ایریا ہے کہ ریڈ ٹیپ، اور سب سے پہلے اگر پاکستان گورنمنٹ نے کسی بھی انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، سب سے پہلے پاکستانیوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کریں. اس میں خاص طور پہ ایریا ہے وہ ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ. اٹ از کالڈ PPP، ٹرپل پی. یہ بہت بڑا ایریا ہے. ہماری گورنمنٹ آج بھی PPP فارمیٹ میں بہت سارے آئیڈیاز کو سامنے نہیں لا پا رہی. دنیا نے ترقی کی ہے تو وہ ٹرپل پی کی وجہ سے کی ہے، اور ٹرپل پی ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم لے کے آتے ہیں ان انویسٹرز کو جو لوکل ہیں. جب تک آپ کا لوکل انویسٹر، جو شاہ صاحب نے بات کی، وہ آپ پہ کانفیڈنس نہیں رکھے گا، فورن انویسٹر کبھی بھی اس ایریا میں نہیں پہنچ سکے گا جہاں آپ کا لوکل انویسٹر پہنچ سکتا ہے. شاہ صاحب کمنگ اپ ٹو دا نیکسٹ کویسچن، میں جب جاپان کی اکانومی کو یا اور بہت سارے ملکوں کی اکانومی کو جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بیسیکلی 20-25-30 گروپس ہیں، اور وہ 20-25-30 گروپس جو ہیں ان کا والیوم آف بزنس، ان کا جو بجٹ ہے وہ گورنمنٹ کے بجٹ سے بھی اوپر ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو پوری ریفارمز لا کے دے سکتا ہے کہ جی یہ پالیسی کے کیس ہم آپ کو اتنی کلیکشن دے سکتے ہیں. پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے کوئی ایسے گروپس نظر نہیں آ رہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا انفراسٹرکچر اور یہ جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے جیسے بہت سی کمپنیز کر رہی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی. کیا آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے کہ ہمیں ایسی کمپنیز کو سامنے لانا چاہیے،
ऐसे टेक्निकल लोगों को सामने लाना चाहिए जो हमारे लोकल रिफॉर्म्स को बढ़ा सके, जो हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके और इंपोर्ट्स पे एक लॉक लगा सके, जिसके बारे में मुझे आपकी राय चाहिए। देखिए, ये जैसे पहले सवाल के जवाब में भी मैंने कहा था कि हमने एक जो बहुत बड़ी गलती की थी वो नेशनलाइजेशंस थी। नेशनलाइजेशंस ये थी कि वो जो 20 बड़े खानदान थे जिनको टारगेट किया गया था, वो उसी तरह के थे जिस तरह आप जापान में देखते हैं, जिस तरह आप कोरिया में देखते हैं। जापान में खास तौर पे मैं जैसे आपकी बात काट रहा हूं कि जापान में खास तौर पे आई स्टिल रिमेंबर वहां पे मित्सुबिशी, मत्सुमोटो, निको और बहुत सारे वही ग्रुप हैं, हनीवेल, जो कि सारे को तकरीबन मिल मिला के 24-25 ग्रुप्स हैं जो कि पूरी जापान की इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। क्या हम अपने जी मुल्क में जी ऐसे ऐसे ग्रुप्स नहीं ला सकते थे? नहीं, वो अब मैं यही कह रहा था कि हमारे पास 20 खानदान हमने कह के उनको कंडेम कर दिया, उनको नेशनलाइज कर दिया और उनको तोड़ दिया। अब नतीजा ये है कि हमारे पास उस तरह के बड़े ग्रुप्स है ही नहीं है। जो बड़ा भी होता है वो अपने आप को बड़ा शो नहीं करता, वो छोटे ग्रुप्स में बट जाता है और कुछ ज्यादातर तो वो मुल्क से बाहर अपना सरमाया ले जाते हैं। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसएमईज जो हैं पाकिस्तान में, उनको उनमें से बहुत को ग्रो करना चाहिए और बड़े ग्रुप्स बनना चाहिए ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट्स में पूरी तरीके से compete कर सकें। इनका फाइनेंशियल मसल ऐसा शाह होना साहब, चाहिए मैं कि वो इसी बात को हर थोड़ा सा मार्केट आपकी को को बढ़ाना कैप्चर चाहता कर हूं। सकें। आपने बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया, एसएमईज। पूरी दुनिया में एसएमईज को जब डेवलप किया जाता है तो उसके पीछे हमेशा लोकल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे चाइना की बैंकिंग सिस्टम, जिसे मैंने बड़ा क्लोजली स्टडी किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये वो पाकिस्तान की, नॉट पाकिस्तान, ये इस्लामिक सिस्टम के करीब तरीन है। हमारा टाइम चूंकि बड़ा शॉर्ट था और वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन विद डॉक्टर सलमान शाह। इतनी प्यारी शख्सियत हैं कि जिनके साथ हमें बार बार बहुत सारी बातें इनसे सीखनी चाहिए, इनसे समझना चाहिए कि दुनिया की इकोनॉमी मूव कैसे करती है। इन माय ओपिनियन, अगर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, हमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन को बूस्ट कर सकें। एक छोटी सी बात है, सिर्फ एक प्रोडक्ट जो कि हॉलैंड एक्सपोर्ट करता है वो है फ्लावर्स, और फ्लावर्स की हॉलैंड की एक्सपोर्ट, जिसका पूरा हुजम केपीके से भी आधा है, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया बीइंग विद अस, और वी विल ऑलवेज लव टू वेलकम यू अगेन इन आवर प्रोग्राम and hope to see you again. Ladies and gentlemen, thank you very much being with us with the program Global Economy with Amir Ali.